बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीक हयात इज़ा कलम बिनते असलम। किस्त नंबर 18। वाशरूम के दरवाजे से सर टकाए वो कितनी देर से इसकी हिचकियों की आवाज़ सुन रहा था। वो जानता था कि उसके अल्फाज इसे नश्तर की तरह चुभे हैं। रोबा, वो जो दरवाजे से लगी बैठी थी, चौंक गई। मैं जानता हूँ आपको बहुत बुरा लगा। मैंने कहा था ना कि मैं बुरी बातें भी करता हूँ, लेकिन आपको बुरा लग रहा है वो सच है। वो सच कड़वा ही होता है। प्लीज़ मेरी बातों को समझे। आई एम सॉरी। दरवाज़ा खोलें। उसकी बात को सुना अनसुना करके वो फिर रोने में मसरूफ़ हो गई थी। रोबा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। मगर कोई रद्द अमल नहीं था। मजाजी खुदा कहती है ना मुझे, मेरा हुक्म है दरवाज़ा खोलें। चंद लम्हे इंतज़ार करने के बाद उसने दोबारा दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर उसने दरवाज़ा खोल दिया। आंसुओं से धुला चेहरा गहरी खामोशी से बात करने का मौका दिए बगैर उसकी व्हीलचेयर थामे बाहर की जानिब चल दी। रोबा, कहाँ लेकर जा रही हैं मुझे? मेरी बात। मगर सामने बैठे लोगों को देख वो खामोश हो गया था। जहाँ उसके नाना जान बड़े मामू आकर बैठे थे और साथ में थी उनकी पुप्पी, जिसने 5 साल बाद पाकिस्तान में कदम रखा तो वो अपनी फैमिली के साथ दुबई में सेटल थी। हैदर को देखकर उनकी आंखें खारा पानी से भर गई थीं। अंकल ने बताया था आज इन्हें आने वाले हैं। ये आपको बताने से मना किया था। उसकी पुप्पो को उसकी जानिब आता देखकर वो इसे छोड़कर किचन की जानिब चल दी थी। वो उसकी पुश्त को घूरता रह गया था। उसकी पुप्पो इसे सीने से लगाए रोने में मसरूफ़ थी, मगर उसकी आंखों में उसका रोता चेहरा छुपा हुआ था जो होश में ना आने दे रहा था। पुप्पो उसको सब के दरमियान ले आई थी, जहाँ नाना जान मामू उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके चेहरे की खुशी देख रहे थे। वो पुरसकून हो गया था। सबको पता चल गया था कि हैदर ठीक होने वाला है, मगर जिसकी वजह से ये सब हो रहा था वो तो आज नाराज़ थी। इससे वो बार बार गर्दन मोड़कर किचन में देख रहा था, जहाँ इसका हवेला सा नज़र आ रहा था। नाना जान मामू और पुप्पो ने एक साथ 2 चेक आशिर की जानिब बढ़ाए। आशिर, ये लो। ये क्या कर रहे हैं चाचा आपा? देखो, तुमने हैदर के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। ये हैदर का हक है। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं हैदर के इलाज का इंतज़ाम कर चुका हूँ। अगले हफ्ते हैदर अमेरिका जा रहा है, और जिसके बारे में ये बातें हो रही थी इसे तो कोई सरोकार ही नहीं था। वो तो रोबा को देख रहा था, जो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाशिर, मैं जानता हूँ तुम इंतज़ामात कर चुके हो, मगर हैदर सिर्फ तुम्हारा बेटा तो नहीं है, हमारा भी है। उसके इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ज़रूरियात हैदर की जो उसके साथ जाएगा उसकी। वैसे भी तो मुझे याद आया कि कौन जा रहा है हैदर के साथ। नाना जान के सवाल पर अस्कीना अलर्ट हो गई। वो चाय की ट्रे लिए इनके सब के बीच आई। चाय नाना जान के सामने की तो इसे देखकर इनके चेहरे पर गुस्सा आ गया था। तुम? इतनी ऊंची आवाज़ से ट्रे हाथों में थरक गई थी। हैदर आंख खुद हैरान रह गया था। ये वही वाली लड़की है ना जो हैदर को छोड़कर गई थी, है ना आशिर? उन्होंने सारा साबत में हिलाकर झुका लिया था। वो खौफजदा नज़रों से इसे देख रही थी, जो गुस्से से भर गए थे। ये यहाँ क्या करी है? तलाक नहीं दी इसे हमने? तुम्हारा वो फैसला माफ़ कर दिया था हाशिर, क्योंकि तुम हैदर का इलाज भरपूर करवा रहे थे। मगर ये फिर से यहाँ क्यों है? ट्रे वहीं छोड़कर वो फिर किचन में भाग गई थी। सिंक पर झुकी वो फिर रोने लगी थी। ये वक्त भी आना था। अब क्या होगा? उसका दोबारा रोना, उसकी बेइज्जती और सकीना का चोरी हंसना हैदर को बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। बताओ हाशिर, ये क्या कर रही है यहाँ? वही जो एक बीवी करती है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। हवेली में गूंजती उसकी आवाज़ पर सब इसे देखने लगे। नाना जान खुद बेयकीनी से इसे देख रहे थे। हैदर इतने ऊंचे लहजे में कभी बात नहीं करता था। मामू, आपको याद है जब चाचू ने विनी का फ़ैसला लिया था? इन्हें पूरा यकीन था कि यह फ़ैसला मेरे हक़ में बेहतर रहेगा। मैंने कहा मुझे चाचू के यकीन पर यकीन है, तो देखें वो यकीन सूद समेत मिला है मुझे। आपको ये नज़र आ गया वो मुझे छोड़ गई थी? ये नज़र नहीं आया मेरे सच को तस्लीम करके वापस भी आ गई? देखें मुझे, क्या मैं आपको चंद माह पहले वाला हैदर लग रहा हूँ, जो मौत के मुंह में था, जिसके गुर्दे ख़राब हो गए थे, जो अल्सर जैसे मर्ज़ में मुब्तला था? आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अनकरीब शायद पहले जैसा हो जाऊँ। ये क्यों नहीं दिख रहा? ये सिर्फ इसकी वजह से है जिसने मुझे जीने की उम्मीद दी, मेरे सारे सवालों के जवाब दिए, जो हर किसी से मेरे लिए लड़ती है। गलतियाँ सबसे होती हैं, फ़र्क सिर्फ इतना होता है किसी को गलती का एहसास होता है तो वो कफ़ारा करता है, और कोई एहसास होते हुए भी बेहिस हो जाता है, और जब सब ठीक होने लगता है वो फिर शामिल होने लगता है। इसने गुस्सीली निगाह सकीना पर डाली थी, जो सर झुका गई थी, मगर उसके लिए कोई मकाम बाकी नहीं रहा। मेरी बीवी है रोबा, और वो मेरी मर्ज़ी से मेरे लिए इस घर में है, और अगले हफ्ते वो मेरे साथ अमेरिका जाएगी, वरना मैं अपने इलाज से इनकार कर दूंगा। उसके फैसले पर हाशिर साहब के अलावा सब हैरान रह गए थे। सकीना को आग लग गई। हैदर ने दरवाजे में खड़े सफियान को घूर कर देखा तो हड़बड़ा कर अंदर आ गया। अंदर लेकर चलो मुझे।
مجھے وہاں نہیں رہنا جہاں میری بیوی کی حیثیت یا پر انگلی اٹھائی جائے۔ انہیں دنگ چھوڑ کر سفیان اسے لے گیا تھا، پھپھو بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی۔ انہیں اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا کس کی انا سلامت ہے کس کی نہیں۔ انہیں تو اس بات کی خوشی تھی کہ اس کے مرحوم بھائی کی نشانی بچ گئی ہے۔ کچن کے بیک ڈور سے صحن میں آ گئی تھی جہاں سے حیدر کی کمرے کی کھڑکی منسلک تھی۔ وہ اندر آتے ہی پہلی نظر جھولے پر اداس بیٹھی روبا پر پڑی۔ ایک ٹھیس سی اٹھی تھی دل میں، وہ چہرہ جو اسے ہنسانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا آج اسے غمگین کر دیا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بیچ لیں۔ اس کے سامنے والی کرسی پر پھپھو نہ جانے کیا کچھ پوچھ رہی تھی۔ اس کی نظر جھولے پر بیٹھی زمین کو گھورتی روبا پر گئی تھی۔ رات ہو گئی تھی لیکن صبح سے وہ کمرے میں آئے ہی نہیں۔ اب تو اسے اور بھی پریشانی ہونے لگی تھی کہ وہ آئے گی بھی یا نہیں، کہیں ناراضگی میں مجھے چھوڑ تو نہیں دے گی۔ کیا ضرورت تھی حیدر طلاق والی بکواس کرنے کی؟ اکیلا لیٹا وہ انہی سوچوں میں گم تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تھا۔ دروازہ لاک کر کے وہ موڑی تھی۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ روبا میری بات سنیں، بات کریں مجھ سے، مگر وہ صوفے پر لیٹ چکی تھی۔ آج معاملہ کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا تھا۔ روبا پلیز میری بات سنیں۔ حیدر رات بہت ہو گئی ہے، سو جائیں۔ کروٹ بدل کر اس نے جواب دیا تھا۔ حیدر کو صرف اس کی پشت نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس بلانا چاہتا تھا۔ آہ اس کے کرانے کی آواز پر اس نے یکدم پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی گردن مسل رہا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے روبا۔ دوپٹہ سیدھا کرتی وہ اس کے پاس آئی اور دراز سے بام نکال کر اس کی جانب جھکی تو اس نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا، ماتھا اس کے ماتھے سے جوڑ دیا تھا۔ سوری، آئی ایم سو سوری روبا، میرے کہنے کا مطلب تم نہیں سمجھی۔ ناراض مت ہو پلیز۔ اس کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی بے تاثر تھے۔ اسے اپنے چہرے پر پڑتی اس کی سانسیں بھی پگھل نہیں پا رہی تھیں۔ اس کی پھر وہی گردان شروع ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ نرمی سے اپنا آپ اس کی گرفت سے نکالا، مگر ہاتھ پر اس کی پکڑ شاید زیادہ مضبوط تھی، وہ جو چھوٹنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ حیدر آج صبح آپ نے ایک فیصلہ سنایا تھا، آپ ہی کہتے ہیں نا اگر فیصلہ لو تو یہ یقین رکھو صحیح ہے یا اس کی صفائیاں نہ دو، لیکن اگر ایسا لگتا ہے غلط ہے تو سوچیں کیوں غلط ہیں۔ یہ حربہ اپنے آپ پر بھی آزما کر دیکھیں۔ جھک کر اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہ پر آپ چھوڑنے کے ارادے میں نہیں تھے۔ سوچا نہ غلط ہے، غلط تھا میرا فیصلہ۔ انسان کبھی ہوا کے بغیر رہ پایا ہے جس نے اس کا ماحول بدلا ہو؟ آئی ایم سوری، تمہارے بغیر میں اسی پستیوں میں دوبارہ گرنا نہیں چاہتا، پلیز آئی ایم سوری۔ میں ناراض اس لیے نہیں ہوں حیدر کہ آپ نے مجھ سے طلاق کی بات کی ہے، مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ میری محبت کم پڑ گئی ہے۔ سکینہ کی بے وفائی کے سامنے اسے یاد کر کے آپ کو اپنا آپ بے بس لگتا ہے۔ میری محبت آپ کو معزز کیوں نہیں بنا پائی؟ کہاں کمی رہ گئی؟ مجھ سے ایسی بات سے اداس ہوں۔ بیڈ کے کنارے پر اس کے ساتھ بیٹھتی وہ ہتھیلیوں کو گھورنے لگی تھی۔ آپ نہیں ہیں، میں سوری ہوں حیدر، میں شرمندہ ہوں آپ سے میری ہر کوشش کے باوجود آپ کو احساس کمتری سے نہیں نکال پائی۔ نہیں، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی مجھ میں ہے۔ میں نہیں سمجھ پاتا خود مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے بس تمہیں اس کپڑے میں دیکھا جو کچھ وقت پہلے اس لڑکی نے پہنا تھا، جس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ آپ کو وہ نہیں لینا چاہیے تھا، وہ آپ لائے تھے حیدر اتنے پیار سے۔ مجھے صرف یہ نظر آیا کہ اس میں آپ کی محبت ہے، دعائیں، اس میں وہ محبت تھی جس کا وجود مٹ چکا ہے، اور مردہ محبتوں کی نشانیاں سوائے اذیت کے کچھ نہیں دیتی۔ اس وقت مجھے وہ دوپٹہ کم اور کفن زیادہ لگ رہا تھا، اور وہ کفن جو میری اور سکینہ کی محبت کے جنازے سے لپٹا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سوگواریت آپ پر چھائے، وہ آپ کو تانا دے اترن کا۔ آپ نے خود کو بھی اسی لفظ سے نوازا تھا۔ پانی سے بھری آنکھیں شکوہ کناں اسے دیکھ رہی تھیں، جس پر وہ سر جھکا گیا تھا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے اس کے دل پر بھی دستک دی تھی جہاں سے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا تھا۔ میری مجبوری کو دیکھ کر پھر ونی جیسے رسم میں سزا بن کیا میں آپ کی یہ بات مجھے روز اندر سے زخمی کرتی ہے کہ میں آپ کو سزا کے طور پر دیا گیا ہوں، لیکن میں نے تو آپ کو کبھی سزا نہیں سمجھا ہوتا تو واپس کیوں آتی ہوں؟ میں تو محبت لے کر آئی تھی حیدر، میرا کیا قصور تھا جو مجھے آپ سزا دے رہے ہیں؟ سکینہ ہمارے بیچ کیسے آ گئی؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ہمارے بیچ کبھی نہیں آ سکتی، سمجھی آپ کی اس کی آنکھوں میں نظریں گاڑے جیسے وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ اٹھنے لگی تو اس نے پھر ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے معاف کر دیا نا؟ اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ثابت میں سر ہلایا۔ حیدر کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر نانا جان، ماموں پھپھو، حاشر صاحب، ہادی پھپھو کا بیٹا، کجا کے ہر فرد موجود تھا سوائے حیدر کے۔ وہ اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرتا تھا، بلکہ وہ زیادہ رہتا ہی کمرے میں تھا۔ ہاٹ پاٹ ٹیبل پر رکھتے وہ نانا جان کی تیکھی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ سب ایک ساتھ ہنستے کھیلتے
خوش تھے۔ ہادی من موجی 21-22 سال کا لڑکا تھا جو اس وقت بھی کانوں میں ہیڈ فونز لگائے کیمرہ ٹیبل پر رکھے ناشتہ کر رہا تھا۔ ہیزل گرین آنکھیں، ڈارک بلیک بال، بکھرے بال، ہلکی شیو، بچے ہی کی لک لگتی تھی۔ اوپر سے اس کی فیسینیٹ سی پیچ کلر کی شرٹ اور اس کے ہم رنگ ٹراؤزر، نازک سی جان جسے دیکھ کر ایک بار ہنس کر سکینہ اس کے بال بگاڑ چکی تھی، جس پر اس نے ناگواریت سے اسے دیکھا۔ کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ چھوٹا جو تھا، حیدر بھائی ہمارے ساتھ ناشتہ نہیں کریں گے؟ فون سے نظریں ہٹا کر اس نے حاشر صاحب سے سوال کیا، جس پر روبا نے بھی انہیں دیکھا۔ نہیں، وہ آتا نہیں ہے۔ کیوں؟ روبا اور ہادی کے منہ سے ایک ساتھ سوال پر سب انہیں دیکھنے لگے تھے۔ بھابھی آپ بھی پوچھ رہی ہیں کیوں؟ اس کے سوال پر وہ بوکھلا سی گئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب کیوں نہیں آئیں گے؟ میں لے کر آتی ہوں۔ اسے جاتے دیکھ کر نانا جان نے حاشر صاحب کو حیرت سے دیکھا۔ پچھلے 8 مہینوں سے حیدر سب کے ساتھ ناشتہ نہیں کرتا، جس پر انہوں نے نفی میں سر ہلا کر کپ نیچے رکھا۔ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گیا ہے۔ اسے اچھا نہیں لگتا گھلنا ملنا۔ بہت زور لگایا میں نے مگر کبھی نہیں۔ تو جو تم نہیں کر پائے وہ یہ لڑکی کر لے گی۔ حیدر اپنی ضد کا پکا ہے، وہ اسے منا لے گا مگر آئے گا نہیں ہے۔ اشر صاحب نے سر داہ بھر کر اس کے کمرے کی جانب دیکھا۔ حیدر کی زندگی بدل رہی ہے چچا، وہ ضرور آئے گا۔ بیڈ کے کنارے پر بیٹھا سفیان بریڈ پر جیم لگا رہا تھا اور وہ صوفے دودھ کے گلاس کو دیکھ کر منہ بنا رہا تھا۔ بلیک شرٹ، بلیک پینٹ، سلکی بلیک، ماتھے پر بکھرے کلین شیو، پہلے سے کہیں بہتر وہ آج لگ رہا تھا۔ روبا کو دیکھ کر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے سے اٹھائی، بلینکٹ بھی ہٹا دی، اس کا کالر ٹھیک کیا، بالوں کو سیٹ کیا اور سفیان کو بلانے لگی۔ انہیں ویل چیئر پر بٹھانے میں مدد کر دو۔ سفیان آگے بڑھا تو اس نے روک دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ناشتہ کرنے۔ ہاں تو وہ کر تو رہا تھا، میں یہاں نہیں، سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر۔ اور وہ اس کے پیروں میں سلیپر ڈال رہی تھی۔ نہیں مجھے نہیں جانا باہر۔ آپ جائیں گے؟ روبا میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں اچھا لگتا باہر جانا، مجھے کمرے میں ہی رہنا دو۔ سفیان نے روبا کو اشارے سے منع بھی کیا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ حیدر نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ بچپنا ہے، آپ اتنے بڑے ہو کر ضد کر سکتے ہیں تو میں کیا بچپنا نہیں کر سکتی؟ کچھ تو سیکھوں گی نا۔ وہ بڑوں سے اگر گرنے کے انداز سے صوفے پر بیٹھے کتاب اٹھا لی۔ ان کی نوک جھونک دیکھ کر سفیان مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد ویل چیئر گھما کر کھڑکی کے پاس چلا گیا تھا جہاں خشک پتے بکھرے پڑے تھے۔ خزاں کا موسم چاروں سو پھیلے جدائی کی چالیں چل رہا تھا۔ ٹھنڈی صبح کی کرنیں چوری سے آنگن میں قدم رکھ چکی تھی۔ مدھم چلتی ہوئی ہوا اسے کہیں کوئی پتا ہلتا ہوا، پھڑپھڑاتا ہوا ٹوٹ کر گر جاتا۔ آج تو لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا، چپ کر کے بیٹھو۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیسے کہہ رہی ہو؟ چوہوں کو پیٹ میں جنگلا لالا ہو مچا رکھی ہے، انہیں کہہ رہی ہوں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ روبا ضد نہیں کرتے، ناشتہ کریں۔ حیدر ضد نہیں کرتے، ناشتہ کریں۔ مجھے باہر نہیں جانا، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ روبا نقل اتار رہی ہو؟ میں سیکھ رہی ہوں ضد کیسے کرتے ہیں۔ پہیوں کا رخ موڑ کر اس کی جانب آیا۔ وہاں سکینہ بھی ہوگی، مجھے اسے نہیں دیکھنا۔ کل رات آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ہمارے بیچ کبھی نہیں آ سکتی۔ آج صبح ہی اس کی وجہ سے آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں واضح گلہ تھا جو حیدر کو شرمندہ کر گیا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ٹھیک ہے چلیں۔ روبا کے چہروں پر تاروں سے چمک آ گئی تھی۔ یکدم اٹھ کر اس کی ویل چیئر پکڑی۔ وہ تازہ ترین صورتحال میں گاڑی ایک پلیٹ فارم سے دوسری کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ حاشر صاحب نے بے چینی سے دروازے کو دیکھا اور پھر طنزیہ مسکراہٹ سے نانا جان کو اور پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ مسکراتے حیدر پر گئی تھیں جو نہ جانے روبا کو کیا کہتے آ رہا تھا۔ سفیان نے ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی ہٹا کر اس کے لیے جگہ بنا دی تھی جہاں روبا نے ویل چیئر کھڑی کر دی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے چہرے کی حشاش بشاش تاثرات اس کا دوبارہ سے کھلتا روپ دیکھ کر ان سبھی نے روبا کو دیکھا جو اس کے سامنے پلیٹس لگا رہی تھی۔ نانا جان نے بھی مسکرا کر روبا کو دیکھا تھا اور حاشر صاحب کو دیکھا جو ہنس کر اصابت میں سر ہلا گیا تھا۔ سکینہ، سفیان، روبا سب کو سرو کرنے میں لگے تھے۔ سفیان تو حیدر کے آگے پیچھے ہی تھا۔ سفیان میں ٹھیک ہوں، بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ اسے کھڑا دیکھ کر حیدر نے کہا تو وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ روبا آپ بھی بیٹھ جائیں۔ جی حیدر بس یہ کہا نا بیٹھ جائیں۔ دوسروں پر لہجہ ذرا روب دار تھا جس پر اس نے ہار مان لی تھی۔ سب کو اس نے بیٹھنے کا کہا تھا۔ سب سے بات کے سوا سکینہ کے ناشتہ ختم کر کے حاشر صاحب جانے کے لیے اٹھے تو ماموں بھی ساتھ ہی اٹھ گئے تھے۔ حیدر سے چند دیر گفتگو کے
بعد نانا جان بھی پھپھو کو لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ ٹیبل پر اب صرف سکینہ، سفیان، حیدر اور ہادی تھے۔ ناشتہ تو سب نے کر لیا تھا، ویسے ہی باتیں کرتے رک گئے تھے۔ ہادی حیدر کو امریکہ کی حسیناؤں کے قصے سنا رہا تھا۔ سکینہ موقع دیکھ کر حیدر کے ساتھ والی کرسی پر آ گئی تھی۔ جس نے اس کا کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، وہ ہادی کی بات سن رہا تھا۔ اچھا تو آج کا کیا پلان ہے؟ یہ تو پڑا ہے پلان۔ اس نے کیمرے کی جانب اشارہ کیا۔ اس بیوٹیفل ولیج کی پکچر بنائی ہے، ولیج گھومنے کا پلان ہے۔ اچھا کس کے ساتھ؟ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے وہ بات ہادی سے کر رہا تھا اور نظریں روبا کو گھور رہی تھیں جو گندے برتن سمیٹنے میں لگی تھی۔ سکینہ نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ میں یہاں ہوں حیدر ہوں میں بھائی۔ روبا کے سامنے ہو کر اس نے ہاتھ ہلایا تو چائے منہ سے باہر آ گئی تھی۔ اسے ٹھسکا سا لگ گیا تھا۔ حیدر کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے اس کی پیٹھ سہلانے لگی۔ سانس بحال ہونے کے بعد اس نے ہادی کو دیکھا تو دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ سفیان بھی منہ نیچے کیے ہنس رہا تھا۔ روبا حیرت سے انہیں دیکھ کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں بھابھی۔ حیدر بھائی کی نگاہیں کہیں اور تھی اور نشانہ کہیں اور۔ وہ کنفیوز سے اسے دیکھنے لگی، پھر برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ سفیان ہادی کو گاؤں کی سیر کروا دوں؟ اس نے حیرت سے حیدر کو دیکھا۔ لیکن حیدر بھائی آپ؟ روبا ہے اس کے ہوتے ہوئے کیسی فکر؟ سکینہ کو تو مکمل نظر انداز ہی کیا جا رہا تھا۔ ہاں سفیان میں بھی تو ہوں حیدر کے پاس، چلو حیدر کمرے میں چھوڑ دوں؟ حیدر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بغیر سفیان کو بلائے مجھے پھپھو اور نانا جان کے پاس لے چلو۔ سکینہ کو آگ لگ گئی تھی، غصے سے کچن میں گئی۔ تم نے جادو کیا ہے نا اس پر؟ روبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے نشہ کیا ہے نا؟ بکواس بند کرو۔ پہلے وہ مجھ سے بات کرتا تھا، جب سے تم آئی ہو وہ مجھے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ رشتہ ٹوٹنے کے بعد بھی ہماری بات ہوتی تھی، لیکن اب تو وہ بالکل ایسے جیسے ہے جیسا میں ہوں ہی نہیں۔ اپنا یہ مقام تم نے خود بنایا ہے۔ وہ تمہیں عزت دیتے تھے مگر تم نے اپنا آپ خود گرایا ان کی نظروں میں۔ یہ بات مجھے بھی تم سے کرنی تھی کہ تمہیں شرم نہیں ہے ان کے دیے تحفے کا غلط استعمال کرتے ہوئے۔ پہلے تم نے اسے دھتکار کر رکھ دیا اور اب جب تم دوبارہ حیدر کو پانے کی کوشش کر رہی ہے تو اسے استعمال کر لیا۔ یاد رکھنا اب اس راکھ میں پھونکے مارے گی تو صرف راکھ ہی اڑے گی، کیونکہ اب کوئی چنگاری باقی نہیں ہے۔ تو اپنا آپ آلودہ کرنے کی بجائے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ نیپکن سے ہاتھ پونچھتی وہ باہر جانے لگی، جب وہ پھر چیخی، ایسے کیسے جانے دوں؟ حیدر پر پہلا حق میرا ہے۔ تم تو ونی اور ونی کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، وہ صرف ایک نشانی ہوتی ہے کہ ہم نے قاتلوں پر رحم کھایا، ورنہ تمہارا بھائی جیل میں سڑ رہا ہوتا۔ وہ بیوی کا مقام کبھی نہیں دے گا تمہیں، نہ اب نہ ٹھیک ہے ہونے کے بعد۔ اپنی اوقات مت بھولنا ونی کہیں کی۔ اسے کھری کھری سنا کر وہ چلی گئی۔ روبا کی آنکھیں ایک دم ہی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حیدر کی آواز پر آنسو پہنچتی کمرے میں آ گئی۔ روبا وہ مجھے بک تو دے دیں جو رات کو پڑھ رہا تھا، شاید سفیان نے شیلف میں رکھ دی ہے۔ ثابت میں سر ہلا کر وہ شیلف کی جانب مڑ گئی تھی۔ کتاب پکڑتے حیدر نے اس کے چہرے کو دیکھا تو پریشان سا ہو گیا۔ روبا کیا ہوا؟ نفی میں سر ہلا کر مڑنے لگی۔ میری طرف دیکھیں۔ آنسوؤں سے بوجھل آنکھیں اس نے اس کی جانب اٹھائیں تو چھلک گئیں۔ اسے اپنے پاس بٹھا کر چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ کیا ہوا؟ سکینہ نے کچھ کہا؟ اس کے کہنے یا نہ کہنے سے حقیقت تو نہیں بدلے گی نا؟ کیسی حقیقت؟ یہی کہ میں نشانی ہوں کہ آپ نے میرے گھر والوں پر رحم کیا ہے۔ میں ونی ہوں، آپ کی بیوی نہیں۔ مجھے وہ مقام کبھی نہیں ملے گا۔ میں آپ کی بیوی ہوں نہ حیدر کی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ میری بیوی نہیں ہو۔ بیوی ہوتی ہیں جو زندگی بانٹنے آتی ہیں، نسلیں بڑھانی آتی ہیں۔ آپ تو میری شریک حیات ہو، میری زندگی کا آدھا حصہ ہو، یا یوں کہو کہ میری آدھی عمر ہو۔ ہر چیز سے عزیز، میرے دکھ سکھ درد غم سب بانٹا ہے آپ نے، اور آپ کا مقام بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ بس دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس کے بال کان کے پیچھے اڑس کر آنسو پہنچے۔ چلیں مجھے اسمائل کر کے دکھائیں، میں مارننگ گڈ کرنے کے لیے۔ حیدر آئی لو یو۔ اس کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ آئی لو یو نا؟ اچھا بابا ٹھیک ہے۔ غصے سے ہاتھ چھڑوا کر وہ اٹھ گئی تھی، منہ بنا کر اسے دیکھا اور الماری کی طرف چلی گئی۔ نہ شکرہ کبھی نہیں سوچا تھا اتنا ان رومانٹک ہسبینڈ ملے گا۔ سوٹ کیس اتارتی وہ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ اس کے شگوفے سن رہا تھا۔ وہ من ہی من میں اسے ٹھیک ہونے کی دعائیں کر رہا تھا۔ تبھی تو وہ اس سے اظہار کرتا، سفیان ٹیوبویل میں جاؤ نا، میں تمہاری پکچر بناتا ہوں۔ کسان فصلوں درختوں اور نہ جانے کس کس کی تصویریں کھینچنے کے بعد وہ سفیان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ پیچ کلر کی ڈھیلی سی شرٹ جس پر پیچ پرنٹ ہوا تھا، وائٹ ٹراؤزر، ماتھے پر بکھرے بال، پیروں میں کینچی چپل۔ وہ رف سے ہولیے میں ہی باہر آ گیا تھا۔ اس کے برعکس لائٹ بلو کلر کی بلو شرٹ، بلو جینز میں سفیان کافی جذب نظر لگ رہا تھا۔ کوئی دور سے دیکھتا تو یہی سوچتا سفیان اس کا مالک ہے۔ نہیں، میں
کھلے میں نہاتا نہیں ہوں، ویسے بھی کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے تم پکچر بناؤ، میں جاتا ہوں۔ کیمرہ اسے تھما کر وہ ٹیوب ویل میں کود گیا تھا۔ سفیان اس کی تصویریں بنا رہا تھا۔ وہ کبھی پانی کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کرتا، کبھی اپنے سینے پر گرتا ہوا محسوس کرتا۔ اچانک اسے کھلکھلاتی ہنسی سنائی دی تھی۔ اس نے باغ کی جانب دیکھا اور شاید اب ہادی کے بچپنے ہنسی اور لابالے پن نے ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا تھا۔ جاری ہے۔